अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हम हायर एजुकेशन के हवाले से कि हायर एजुकेशन को किस तरीके से आगे बेहतर तरीके से लाया जा सकता है और किस तरीके से उसमें तरबियती जो अनसर है शामिल किया जा सकता है और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी। हमारे साथ मौजूद है मेहमान शख्सियात, यकीनन तारुफ करवाते हुए चले, क्योंकि वैसे तो तारुफ की कोई मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अपनी ज़ात में एक अकेडमी की हैसियत रखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। आप मेरिटोरियस हैं, मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ हैं, हमें ज्वाइन किया कराची से। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान, वाइस चांसलर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी से। आइए गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। दोनों साहिबान को सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत पेश करते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। पहले हायर एजुकेशन के हवाले से हम बातचीत करेंगे कि सर पहले ये तो बताइए कि हायर एजुकेशन है क्या और किस तरीके से हम आगे लेकर बढ़ सकते हैं। जो हायर एजुकेशन कमीशन का है वो तो ज़्यादातर प्रमोशन ऑफ द हायर एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन चूंकि यूनिवर्सिटीज का एक जिम्मे है और यूनिवर्सिटीज ही हायर एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो रहा है पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के हवाले से। और जो वायरल कमीशन भी अपनी जगह काम कर रहा है, यूनिवर्सिटीज भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है बड़ा। और जो पिछले अगर हम 10 सालों में देखें तो पाकिस्तान में बहुत काम हुआ है यूनिवर्सिटीज में, और काफ़ी प्रमोशन हुई है, काफ़ी इसमें ग्रो किया है, और इसमें मजीद कोशिशें जारी हैं और सब अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। सही। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान वाइस चांसलर हैं लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी के। सर हम आपकी जानिब आएंगे सर हायर एजुकेशन के हवाले से कि इस वक्त आपकी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के हवाले से क्या काम कर रही है और इस इंटरनेशनल लेवल पर आप इसको किस तरह देखते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये कि लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी इस लिहाज से यूनिक है कि एक तो हमारे पास माशाल्लाह प्रोग्राम्स बहुत हैं। तो हमारे पास सोशल साइंसेज के लोग भी हैं, इंजीनियरिंग के लोग भी हैं, फार्मेसी के लोग भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं और लॉ के भी हैं। और मतलब जो लोग प्रोग्राम नहीं ऑफर करते, आमतौर पे उर्दू को लोग करते हैं, हम उर्दू भी ऑफर कर रहे हैं, हम इस्लामिक स्टडीज भी ऑफर कर रहे हैं। तो हमने कोई तकरीबन हमारी 6 फैकल्टी है जिसमें 15 डिपार्टमेंट है, और हम जो है ना वो इसमें हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं और ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बड़ी अफोर्डेबल जो है वो एजुकेशन देते हैं और क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। वो बच्चे जो कि कहीं पे भी दाखिला नहीं ले सकते बिकॉज वहाँ फीसें ज्यादा है, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने वो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखे हुए हैं। 2 किस्म के डिस्काउंट है, एक मेरिट बेस्ड डिस्काउंट है जो कि बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट देते हैं, और साथ हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सर्टेन लेवल का मतलब 3 CGPA वो मेंटेन करेंगे ताकि वो आगे बढ़े, वो पीछे ना जाए। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो हमने बहुत रखे हुए हैं कि बच्चों को, और वो ये नहीं कि हमने पहले सेमेस्टर में दे दिया और उसके बाद फिर हम उन्हें दोबारा कहते नहीं, हम ये कहते हैं कि आप एक CGPA मेंटेन करें लेकिन आपका ये डिस्काउंट हमेशा के लिए। और उससे फायदा ये होता है कि वो बच्चे खास तौर पे जो फार फ्लंग एरिया से आते हैं, लाहौर के सबर्बन एरिया से आते हैं, जो कि एलीट क्लास से नहीं है, वो यहाँ पे जब आते हैं तो वो बड़े फिर खुश होते हैं। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल भी उनके लिए मेंटेन किए हुए हैं, जो कि हमारे अपने कैंपस के बिल्कुल साथ हमारी दीवार के, वो भी हमने मेंटेन किए हुए हैं, और भी स्टूडेंट के हिसाब से जिस तरह वो पे कर सकते हैं उस तरह का हॉस्टल हम उन्हें ले देते हैं, और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, कैफेटेरियाज हैं। हमारा पूरा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो कि स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। हम BS स्पोर्ट्स में भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ग्राउंड है हमारे पास, हम उन्हें कहते हैं कि आप यहाँ पे खेलें। बदकिस्मती इस वक्त ये हुई है कि कोरोना की वजह से ये पिछला तकरीबन साल डेढ़ आप कह लें कि स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। देखिए हम ऑनलाइन दे रहे हैं, हमारे सारी क्लासेस ऑनलाइन हैं, लेकिन मैं रहा हूं डायरेक्टर जनरल पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में भी, हमने सारी चीजें देखी हैं, सर्वे भी की है हमने। जो 1-on-1 फिजिकल एजुकेशन है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक टीचर है जो कि वो असल में टीचर जो है एक फैसिलिटेटर का रोल करता है। मैंने यहाँ पे एक स्लोगन ये दिया है, मैं आपको शाकर साहब बताऊं कि वो ये है कि जो बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट होगा 2 चीजें उसको आनी चाहिए।
ایک اس کو کچھ نہ کچھ ارن کرنا آنا چاہیے, کمائی کرنی آنی چاہیے. کمائی کیسے آئے گی؟ یا اس کو کوئی بزنس کرنا آنا چاہیے, اگر اس کی کوئی فیملی کا بزنس ہے اس کو بزنس کو بڑھا سکے. دوسرا اس کو جاب کے لیے فٹ ہونا چاہیے. میں جب وائس چانسلر سے ایک دفعہ ایڈریس کر رہا تھا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن, مجھے کہتے ہیں کہ ہم سارے یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے 10 میں سے 9 بچے کاروبار کرتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 10 میں سے 9 ایسے رزق ہے وہ تو تجارت میں ہے, وہ کاروبار میں ہے. دوسرا, ہم بچے کو کوالیفائی کرتے ہیں. میں نے یہاں پہ لیڈز میں آ کے یہ کہا کہ ہم نے صرف کوالیفائی نہیں کرنا, ہم نے فٹ کرنا ہے, فٹ فار جاب. اس کے لیے میں نے جو پروگرام بنایا وہ یہ ہے کہ میں نے سارا بورڈ آف اسٹڈی آ کے یہاں پہ بدل دیا ہے. اس میں مثلا آپ میڈیا کے بندے ہیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو میرا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نے انڈسٹری سے پتا کس کو لیا؟ طلعت حسین کو لیا. کہ وہ اینکر ہے, وہ فیلڈ کا بندہ ہے اور ذرا غیر جانبدار ہے. اسی طریقے سے جو اکیڈیمیا میں لیا وہ میں نے ڈاکٹر بشرا ہے جو کہ پنجاب میں, ان کو لیا ہے. اسی طریقے سے جو مختلف فیلڈ کے جو لوگ ہیں انڈسٹری کے, مثلا سافٹ ویئر انڈسٹری کے لوگ ہیں, انجینئرنگ کے جو لوگ ہیں, ان کو میں نے کہا آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ ہمارا سلیبس کس طرح کا ہونا چاہیے تاکہ بچہ جب گریجویٹ کرے تو وہ جاب کے لیے فٹ ہو, کوالیفائی نہ ہو. اس وقت جو سروے ہوئے ہیں وہ یہ ہے, میں خاص طور پہ آپ کو انڈسٹری کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 60% جابز جو کمپیوٹرز کے ہیں, جو پروگرامرز کے ہیں, وہ ہمارے پاس پروگرامر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیولپر نہیں ہے. اگر ہے تو ان کو کرنا نہیں آتا. ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ ان کے پاس فیلڈ کا جو وہ کہتے ہیں نا جا کے بندہ فٹ ہو جائے. ابھی آج ہی میں نے ایک MOU سائن کیا ہے, وہ پروفیشنل اکیڈمی کے ساتھ کیا ہے کہ آپ یہاں آ کے ہمارے بچوں کو سرٹیفکیشن دیں کہ وہ ان کو نیٹ ورک مینج کرنا آ جائے, ان کو اوریکل میں ڈیولپمنٹ کرنی آ جائے, ان کو جو ہے نا وہ بزنس میں باقاعدہ ایک سٹارٹ اپ ان کو وہ کرنا آ جائے تاکہ وہ ہینڈز آن ہو, وہ کر کے لے کے جائیں. میرے خیال میں جو یونیورسٹی کا جو 2 کام جو میں آپ کو جس طرح میں بتا, ہاں دوسرا کام ہے کہ وہ اچھا انسان بن جائے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا انسان کس کے لیے بنے؟ وہ اپنے ماں باپ کے لیے بنے, اپنی اسپاؤس کے لیے بنے, اپنے پیرنٹس کے لیے بنے اور سوسائٹی کے لیے بنے, اور وہ لا ابائڈنگ ہو. دوسرا اس میں ٹالرنس ہو. اب دیکھیں شاکر صاحب, آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے خاص طور پہ جو یوتھ ہے, میں نے ان کے ساتھ کافی پروگرام کیے, یہ بڑی جلدی جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں. ماں باپ کو بات کریں تو ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, کلاس میں کو بات ہوگی اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, رستے میں جاتے ہوئے کوئی ہو گئی, بڑوں کا ادب نہیں کرتے. یہ کام کس نے کرنا ہے؟ یہ یونیورسٹیوں نے کرنا ہے. اور وی آر ہائیسٹ سیٹس آف لرننگ. اس سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہوتا جہاں پہ آپ ایجوکیشن لے سکیں اور ٹریننگ لے سکیں. اب ہوگا کیسے؟ ہونا یہ ہے کہ میں نے ٹیچر کو کہا کہ ہم رول ماڈل ہیں, ہم ان کے ساتھ سامنے جب جائیں گے تو ہم ٹالرنس شو کریں. اب آج کل جو زیادہ ابھی پتہ ہے آپ کو, آج کل یہ جو پریزنٹیشن پہلے تھی, لوگ جو ہے 100 سلائیڈز بنا کے لے جاتے تھے, تو اب بچوں کو بھی وہ ساری ایکسیس ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو اب وہ زمانہ نہیں رہا. میں نے یہ کہا کہ آپ سارا جو مٹیریل ہے یہ بچوں کو پہلے دے دیں, وہ پڑھ کے آئے اور کلاس میں آ کے ڈسکس کریں. شاکر صاحب اگر 50 بچے ہیں تو 50 برینز ہیں. وہ ایک ٹیچر جتنا مرضی لائق ہو وہ 50 برینز کے برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے جو گولڈ ہے. لیکن ٹیچر کا کام ہے ان سے ڈسکشن کروائے اور پھر ایز اے فیسیلیٹیٹر اپنا جو اس کا 30 سال کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ پھر اس کے حساب سے بتائے کہ ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. اور یہ دنیا پاسبلٹیز کی, اس میں ورڈکٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہیے. بچے بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ اسپون فیڈنگ کریں, وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پاسبلٹیز بتائیں. مطلب وہ کوئی کلاس تو نہیں اٹینڈ کر رہے, کیا وہ یوٹیوب پہ کوئی لرن تو نہیں کر رہے. اب اس کے بغیر کیسا؟ اب ہماری جتنی کلاسز ہیں وہ آن لائن ہے. اب جب تک بچہ وہ لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوگا, وہ اپنے موبائل پہ نہیں ہوگا, تو وہ کلاسز کیسے اٹینڈ کرے گا سر؟ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس حقیقت کو جان جائیں. ہاں ان کو یہ ضرور بتائیں کہ بیٹا اس میں لمٹ ہونی چاہیے. آپ کو کچھ فزیکل بھی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ملنا چاہیے. آپ لیں اپنی کلاسز لیں, مٹیریل اپنا لیں. آج کل یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ بہت سی جو ہے نا وہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں,
لیکن ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کریڈیبل سورسز سے لیں. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نا وہ جو بھی انفارمیشن ملی اس کو اٹھا کے جو ہے نا پبلش کر دیں. جس طرح ہم سوال ہے سر، ایک سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہر ایجوکیشن میں آپ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تمام یونیورسٹیوں کو ساتھ ملایا جائے، وائس چانسلر کو ملایا جائے، ان کو بلایا جائے، کوئی کانفرنس کی جائے، اور اس طرح نیشنل لیول پر تمام جو بچے ہیں ان میں ایک مقابلہ بازی شروع کی جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر کچھ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ آنیسٹلی میں آن بہاف آف آل وائس چانسلر آف پاکستان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائس چانسلر جو ہے نا وہ جتنے بھی میں نے جن سے انٹریکٹ کیا وہ سارے ہی بڑے اس چیز پہ موٹیویٹڈ ہیں کہ ہم نے اپنی ینگر جنریشن کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہ دور انٹرنیشنل کمپٹیشن کا ہے، ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. سارے وائس چانسلر آ جائیں گے، وائس چانسلر موٹ ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ بھی اس میں آ جائیں، لیکن اس کا ایک پرپز ہو، پرپز ڈیفائنڈ ہو. تو ہر وائس چانسلر آئے گا، آن لائن بھی آ جائے گا، فزیکل بھی آ جائے گا. اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ سبجیکٹس اگر اس میں آ جاتے ہیں تو یہ ڈائلاگ اگر ہوگا تو یہ ایک نیشنل لیول کی بہت بڑی ایک سروس ہوگی. اس میں تو وہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے، پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ہمارے منسٹر ہیں فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب ہیں، راجہ یاسر ہوائیوں پنجاب سے ہیں، باقی اسی طریقے سے ہمارے سندھ سے، کے پی کے سے، بلوچستان سے یہ جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو سیکرٹریز آف ہائر ایجوکیشن ہیں ان کو ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ ڈائلاگ ہو تو ان کے سامنے وہ آن بورڈ ہو. ہوتا یہ ہے ہم اکیڈیمیا کے لوگ تو ایگری کر جاتے ہیں، میں پروفیسر صاحب یہ ماشاءاللہ سن رہے ہیں، میں اور یہ ہم ایگری کر جائیں گے، لیکن امپلیمنٹیشن جو کرنی ہے جا کے آگے وہ ہماری منسٹریز نے کرنی. تو جب تک ہم انہیں آن بورڈ نہیں لیتے بات بنتی نہیں ہے. منسٹر بھی جو ہے نا ان کی بعض پولیٹیکل مجبوریاں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کر دیں، لیکن کرنا کس نے ہے؟ کرنا ہماری جو بیوروکریسی ہے. اور بیوروکریسی بری نہیں ہے، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کریم آف دی نیشن ہوتی ہے. جو چیز یہ کہ ہم انہیں بعض کا سمجھا نہیں پاتے کیوں ضروری ہے. اب ہم فار ایگزامپل میں نے جس طرح کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ ارن کرنے کے لائق ہو، اچھا انسان بن جائے. ہوگا کیسے؟ ہوگا ایسے کہ ہم سارا کریکلم ہمیں ریوائز کرنا پڑے، پھر اسیسمنٹ سسٹم بھی ہمیں ریوائز کرنا پڑے گا. ہم اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لے سکتے ہم انہیں آبجیکٹو دے رہے اور بس اس میں یس نو کرتے جائیں اور ان کی میموری کا ٹیسٹ لے لیں اور ہم کہیں کہ جی یہ ہو گیا. نہیں، اس طرح نہیں. پھر ہمیں اپنے ٹیچر کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ ٹیچر نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے کہ ان کو کریٹیکل تھنکنگ آ جائے، اس سبجیکٹ کی جو ڈیپتھ ہے وہ اس کو آ جائے، اور اس نے انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی لیا ہو. انٹرنشپ ہم ضرور کروائیں، فیلڈ میں کروائیں، اور جو لوگ ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ باقاعدہ اس کو ریٹ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی جو ہمیں اسیسمنٹ رپورٹ بھی دے. اور ساری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، لیکن ساتھ میرے دوست بھی ہیں وہ یہ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی فیل کر رہے ہوں گے. میری ایک یہ بھی ہے کہ جو ہمارے چیمبر آف کامرس ہے، دیکھیں ریسرچ کس نے کروانی ہے؟ ریسرچ اگر سروے کر کے ہم نے پبلش کر دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ لوگ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے یار میری کمپنی ہے، میں نے نئی کمپنی بنانی ہے، میں نے کمپنی کی 4 کمپنیاں اور بنانی ہے، میں نے ریسرچ کرانی ہے، میں نے اس کو کہنا یار یہ میرے 4 اسٹوڈنٹ اور ایک میرا فیکلٹی ممبر ہے، یہ آپ کے ساتھ لگ جائیں گے، آپ ان کو پروجیکٹ دے دیں، اس پر ہی میں تھیسس دوں گا. سر پروفیسر صاحب سن رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہوگا کہ جرمنی میں، فرانس میں وہ تھیسس پتا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ بنا دو، آپ کا تھیسس ہم آپ کو ڈگری دے دیتے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ میں نے یہاں شروع کر دی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری ہو گئی ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جب آپ خلوص نیت سے ایک چیز شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. اور یہ میں نہیں، باقی بھی جو وائس چانسلر ہیں سارے، میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ سب اس چیز پہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے نا یہ کچھ کرنے کے لائق ہو جائے. ہم ان کو یہ چیزیں دینا چاہتے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم بیوروکریسی کو آن بورڈ نہیں لیتے، سندھ کی، کے پی کے کی، بلوچستان کی اور پنجاب کی بیوروکریسی کو آن لائن لینے کے لیے ضروری ہے کہ ڈائلاگ میں ان کو ہم شامل کریں. صحیح، بہت اچھی بات کی ہے. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، کیونکہ وقت کی قلت اور شدت اور وہ مدت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر بڑا پریشانی ہو جاتی ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ آخری سوال ایک
کہ اس وقت جس طرح سر نے ابھی کہا ہے کہ پریکٹیکل کی جانب ہو اور تمام جو ہمارے بیوروکریسی ہے یا سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس جانب آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کو آپ کی نظر میں کس طرح آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ سر نے تو ایک اپنے واضح موقف پیش کر دیا ہے۔ شاکر صاحب، ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر رمضان صاحب کی میں باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا اور بڑی لرننگ ہو رہی تھی۔ دیکھیے نا، جو اس لیول پہ لوگ پہنچتے ہیں وہ ایک زندگی کی ایک بڑی لمبی ان کی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، اور اس پوزیشن پہ جو لوگ پہنچتے ہیں انہوں نے بڑا اکیڈمکس میں بڑا کام کیا ہوتا ہے، بڑی چیزیں جو ہے وہ پریکٹیکلی دیکھی ہوتی ہے۔ تو ان کی باتیں ساری میں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے، جو بات آپ نے کہی نا، اگر میں اس طرف چلا جاؤں گا تو بات لا حاصل ہوگی اور بحث برائے بحث ہو جائے گی۔ میں صرف اگر ڈاکٹر صاحب کی بات کو کنکلوڈ کروں تو میرے خیال میں بات صحیح ہے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں اور جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جب گریجویٹ ہو کر جب نکلتا ہے تو اس نے یونیورسٹی سے کیا حاصل کیا، یا اس کی زندگی میں کیا چینج آیا، یا اس نے کون سا ایسا اسکل وہ حاصل کیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں جا کر ایک بجائے اس کے کہ وہ ایک ان امپلائمنٹ میں اضافہ ہو، وہ بجائے اس کے کہ وہ ایک امپلائی ہم پیدا کریں، بلکہ ہم ایسا شخص پیدا کریں جو کل کے آنے والے وقتوں میں امپلائر ہو، جو جا کے جب یونیورسٹی سے باہر نکلے تو وہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کریٹ کرے، کوئی ایسی چیز وہ ڈیولپ کرے۔ اور جو پی ایچ ڈی کا بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور باقی جگہوں پر ہوتا ہے، پاکستان سے باہر تو ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ کام کر کے دکھا دیں گے، یہ آپ کا تھیسس ہے، اس پہ آپ کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہو جائے گا، اور وہ بڑا پریکٹیکل ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک سافٹ ویئر ہے، یہ بنا دیں، یہ ایک مشین ہے، یہ بنا دیں، یہ ایک پرابلم ہے، اس کا سولوشن نکال کے دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح سے وہ ہوتی ہیں اپلائیڈ ریسرچ اور اکیڈمک ریسرچ میں تو چونکہ ہم سائنس پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپلائیڈ میں چونکہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا جینین پریکٹیکل ایشو آتا ہے کہ جس میں ہم اس کا سولوشن نکال رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ریسرچ ہے، اور اس کو ہم ریسرچ میں ڈگری دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارا فوکس اسٹوڈنٹس کے اسکلز ڈیولپمنٹ میں ہو، ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اس جو لوگوں کو جو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ جا کے مارکیٹ میں ویلیو ایڈڈ ہوں گے، وہ جا کے سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ایک ہم نے بے روزگار نہیں بنایا، بلکہ ہم نے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے ایک ایسا انٹرپرینور بنایا ہے کہ جس کے پاس پرابلم کا سلوشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا فوکس یہ ہو، اچھا اس میں پھر ضروری یہ ہے، یہاں میں گورنمنٹ کو یا ہائر ایجوکیشن کو میں نہیں شامل کروں گا، اس لیے کہ یہ میرے خیال میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا یہ آپس کا ایک معاملہ ہے، جس میں ٹیچر نے اس کو پڑھانا ہے اور اسٹوڈنٹ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ٹیچر بہت اچھا ہے اور اسٹوڈنٹ پڑھنا ہی نہ چاہے، سیکھنا ہی نہ چاہے، تو کوئی بھی اچھے سے اچھا ٹیچر کچھ نہیں دے سکتا۔ اور اگر اسٹوڈنٹ پڑھنے والا ہے، اسٹوڈنٹ سیکھنے والا ہے، اور ٹیچر ہی اس کو کچھ نہیں دینے والا ہو یا اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو یہ لیکن الحمدللہ ہماری یونیورسٹیز میں قابل ٹیچرز ہیں، وہ بہت کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے اسٹوڈنٹس کا کوپریشن چاہیے، اپنے اسٹوڈنٹ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو جو کچھ وہ سکھا رہے ہیں وہ اس کو سیریسلی سیکھیں، کیونکہ جس ٹیچر کے پاس بھی علم ہوتا ہے، میں چونکہ خود ایک بیسیکلی ٹیچر ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی علم اس کے پاس ہے وہ اسٹوڈنٹس کو دے دے یا اسٹوڈنٹ میں بانٹ لے، اور یہی ایک ٹیچر کا اعزاز ہے۔ لیکن اس کے لیے اسٹوڈنٹ بننا بڑا ضروری ہے، اور اس طرح سے اگر یہ دونوں آپس میں اپنا اپنا کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا اہم کردار ادا ہوگا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، آخر میں کوئی پیغام، کوئی ہمیں نصیحت، کوئی راستہ، کوئی ایسی آئیڈیا جو یقیناً ہر ایجوکیشن کو بھی بڑھائے اور ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہو، آپ کے پاس کوئی پیغام؟ جی، میرا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہمیں ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں یہ ہوتی ہیں، یہ قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں یا ایسے لگتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہونے والا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں، جو کہ 4 یا 5% لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس لیول پہ پہنچے. تو ہمیں اپنی جو سٹرگل ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. میرا کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں اذان دینا ہے، میرا کام وہ کوشش کرنا ہے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. ہم وائس چانسلر اگر مل کر، ٹیچر اگر مل کر یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو انسپائر کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے، مسئلہ اس طرح بنتا ہے کہ وہ جو ایک ہاتھی اور بندر کی مثال ہے کہ اگر ہم سب کو کہیں کہ دیکھیں درخت پہ کون پہلے چڑھتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہاتھی تو نہیں چڑھ سکتا نا. وہ تو اسی طرح وہ جو اسٹوڈنٹ کی جو دلچسپی ہے، اس کا جو اسکل سیٹ ہے، یہ ٹیچر کا کام ہے کہ ایز اے فادرلی فگر، ایز اے ایکسپیرئنس ٹیچر جو ہے نا وہ اس کو اس طرف بڑھائے. وہ ٹیچر، ہر بچہ جو ہے نا وہ میتھ میں بہت اچھا نہیں ہو سکتا، بعض جو ہے نا وہ آرٹس اینڈ کرافٹ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ آپ کو ہو سکتا ہے پروگرامنگ میں بہت اچھا نہ ہو لیکن وہ بزنس میں بہت اچھا ہو. تو یہ جو چیزیں ہمیں اپنی سٹرگل نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں یہ کنٹینیوسلی کرتے رہنا چاہیے. اور یہ جو ڈائلاگ ہے یہی بیسیکلی اس کی ایسنس ہے کہ ہم آپس میں مثلا آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں خود بھی پروفیسر صاحب سے بھی لرن کر رہا ہوں، میں بھی سیکھ رہا ہوں کہ یار ہمیں کیا چیز ایسی ہے. یہ شاکر علی صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے، ایک تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ سارے وائس چانسلرز کو آن بورڈ لے رہے ہیں. تو میرا یہ کہ ٹیچر اور ٹاٹ دونوں جو ہے نا اس کو ملنا چاہیے، لیکن میجر ریسپانسبلٹی ٹیچر کی ہے کیونکہ وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ اگر کسی وقت کسی وجہ سے دلچسپی نہیں بھی لے رہا تو وہ اس کی دلچسپی اس میں ڈالے. جو اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ کووڈ کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے کلاس روم میں، تو ان کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے. کسی ایسے طریقے سے پڑھائیں، ایسے طریقے سے ہم اپنا جو ہے نا وہ ڈلیوری کریں کہ بچہ جو ہے نا وہ ہر وقت انگیج رہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ اس کو بات کرنی پڑے. اگر ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو انسٹنٹ اسیسمنٹ ٹول آ گئے، مجھے 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. ابھی میں ایک جو ہے نا ایپ ہے، میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ دے دوں کہ یہ 4 میرے کوشچن تھے، 4 آبجیکٹو تھے، مجھے فوراً بتاؤ، تو میری اسکرین پہ آ جائے گا کہ اس سوال کی بچوں کو اتنے بچوں کو سمجھ آئے گی، اس کی نہیں آئی تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتا. یہ ٹولز اب اویلیبل ہیں اور فری اویلیبل ہیں. ٹیچرز کی جو ڈیولپمنٹ ہے ساتھ ساتھ یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو ٹیچر کو بھی، میرے جیسے ٹیچرز کو بھی، سب کو یہ چاہیے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، علم جو ہے نا یہ ایک سیکھنے رہنے کا عمل ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اگر کبھی کوئی ایسی غلطی بھی کر جاتے ہیں تو ہمیں بڑے ہوتے ہوئے وہ ٹالرنس شو کرنی چاہیے. تو میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے. پاکستان کو ہم نے ہی آگے بڑھانا ہے اور مسلسل کوشش سے بڑھانا ہے. محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور نیک نیتی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پیغام دینا چاہیں گے ڈاکٹر افسر صاحب؟ میرا تو پیغام ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے کہ بھئی پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کی تعمیر کریں اور دل سے کریں. بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان وائس چانسلر تھے لیڈز یونیورسٹی لاہور. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. یونیورسٹی ٹائم سے شاکر علی کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.